अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो बेटियों के मेके के मान के बारे में है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये 2-2 दर्जन तो हो गए आमिर और राफे के बच्चों के, और ये 1.5 दर्जन मेरी ज़किया के लिए। बाज़ार से मंगवाई देसी अंडों की पेटी अपने आगे रखे माँ फ़खरुन्निसा उसमें से अंडे गिन गिन कर डब्बों में डालती जा रही थी कि ज़किया का नाम लेते ही पास खड़ी उनकी दोनों बहुओं के चेहरों पर एक साथ नागवारी के तासुरात उभरे। लें भला, अब अंडे भी कोई बांटने वाली चीज़ है भाभी? छोटी नुदरत ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, जबकि बड़ी वाली अलग ही बैठी थी। गुस्से में बोली चली गई, तो और क्या, ज़किया आपा को तो लेना खूब आता है। मियाँ की अच्छी खासी कमाई होने के बावजूद भी उनकी नज़रें मेके की चीज़ों पर हैं। माना के भाइयों का कारोबार खूब चलता है, रुपए पैसे की कमी नहीं, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो हर चीज़ अपना हक समझकर वसूल करती जाए। किचन में सब्जी काटने के साथ साथ ये देवरानी और जिठानी सरगोशियों में अपने दिल का गुबार निकालने में थीं कि सास को किचन की तरफ आते देखकर खामोश हो गईं। हुमा बेटा, आज गोश्त ज़रा ज़्यादा पका लेना, शाम में ज़किया आ रही है ना हमारी तरफ। फ़खरुन्निसा ने आकर खुशी खुशी उन्हें इतला भी दी। महीना भर तो हो चला था उसे मेके का चक्कर लगाए। आज आना चाह रही थी तो मैंने कहा फिर रात का खाना तुम सब इधर ही खाना। हुमा, तुम अच्छा सा सालन बना लो, मैं गुड़ वाले चावल पका लूँगी, ज़किया शौक से खाती है ना। और हाँ नुदरत बेटा, तुम राफे को फ़ोन कर दो, रात दुकान से आते हुए ब्रोस्ट भी लेता है। जी अम्मा, अभी कह देती हूँ। सास के कहने पर नुदरत ने एहतरामन जवाब दिया और फ़ोन करने चली गई। बहुओं को खाने से मुतल्लिक हदायत देने के बाद फ़खरुन्निसा तो वापस अपने कमरे की जानिब लौट गई। हुमा और नुदरत अभी देसी अंडों की कुर्बानी का गम ही ना भूल पाई थीं कि ऊपर से सास साहिबा ने ज़किया आपा की आमद का ऐलान करके उन्हें मज़ीद हिला दिया। नुदरत, मेरे तो कान पक गए हैं ये हर वक्त का ज़किया नाम सुन सुन कर। बेजारी की आखिरी हदों को छूती हुमा बोली तो नुदरत अपने ख्यालात का इजहार करने में पीछे क्यों रहती। अरे भाभी, ये हम बहुओं का ही हौसला है जो हमारी सास हमारे भी पैसों से अपनी बेटी को नवाजे जाती हैं, और आगे से बजाय एहतजाज करने के उल्टा हम सारी बातों को तस्लीम किए लेती हैं। उधर एक मेरी अम्मी है, क्या मजाल उनकी जो अपनी बहू के सामने एक जूती भी पकड़ा दे। उन्होंने जो देना होता है ना, बस चुपके से मेरी मुट्ठी में दबा देंगी, लेकिन इधर पहले ज़किया आपा फिर कोई और। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, क्योंकि मेरी अम्मी भी कुछ ऐसा ही करती हैं। नुदरत की बातों पर हुमा सर हिला हिला कर इत्तफाक करती रही थी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईद बकरीद के अलावा भी भाभी हमें खाने पर बुला लें। जब चले जाओ, दाल सब्जी घर में पकी हो वही आगे लाकर रख देंगी। वहाँ बाहर से मंगवाने का ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमारे ससुराल में हर तीसरे हफ्ते ननद साहिबा के लिए पुरतकल्लुफ़ दावत की जाती है। ज़किया आपा जब रात को आई तो भतीजे भतीजियों के लिए बहुत सारी आइसक्रीम भी लेती आई। खाने के बाद अपनी अपनी पसंद का फ्लेवर आइसक्रीम खाती बच्चा पार्टी की खुशी दीदनी थी। घर वापस जाते हुए अम्मा के पास देसी अंडों का डब्बा देखकर उनकी तो आंखें ही चमक उठी। अरे वाह वाह, देसी अंडे मेरे पसंदीदा हैं अम्मी, ये कहकर झट अम्मा के हाथ से डब्बा लिया और चलती बनी। उनकी ये हरकत भला दोनों भाभियों से क्यों कर छुपी रह सकती थी। उफ मेरे अल्लाह, नुदरत कितने महंगे होंगे ये अंडे। आपा ने तो यूं खुशी का इजहार किया जैसे उन्हें देसी नहीं बल्कि सोने के अंडे मिल रहे हैं। वही तो मैं सोच रही हूँ भाभी, बंदा झूठे मुँह ही कह देता है कि ना अम्मा रहने दें, मेरे भतीजे भतीजियों को खिला दें, मगर तौबा करें जी, यहाँ इनकार तो है ही नहीं। रात के खाने के बाद किचन समेटते हुए उन दोनों का ज़किया आपा पर धुआंधार तबसरा जारी था। दिल लगाकर पढ़ा करो बच्चों, अब देखो ना, तुम्हारी फूफो को पहले 5वीं जमात में वजीफ़ा मिला
اس کے بعد 8ویں جماعت میں بھی، اور پھر میٹرک کے امتحان میں تو میری زکیہ کی پورے ضلع میں دوسری پوزیشن آئی تھی۔ اخباروں میں اس کے نام کے ساتھ یہ تصویریں لگیں۔ اس کے دادا نے تو گھر پر ہی حلوائی بٹھا لیا تھا اور منوں کے حساب سے مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ بچوں کی عادت تھی کہ ہر ہفتے کی رات وہ لازماً دادی سے کہانی سن کے سویا کرتے تھے۔ آج بھی وہ سب مل کر ان کے بستر میں آ گھسے تھے۔ انہیں نیک دل شہزادی اور ظالم جن کی کہانی سناتے سناتے فخرالنساء نے کب کہانی کا رخ اپنی بیٹی زکیہ کی طرف موڑ لیا تھا کہ اماں کے لیے دودھ کا گلاس لاتی ندرت یہ ذکر سن کر وہیں باہر سے پلٹ آئی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا ندرت، دودھ واپس لے آئی ہو؟ ہما اس سے پوچھنے لگی۔ اندر ساس صاحبہ تو بچوں کو کہانی سنانے کے بجائے ان کی زکیہ پھپھو کی قابلیت کی داستانیں کھولے بیٹھی ہیں، اور میرا کم از کم اس وقت یہ سب سننے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے بھابھی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، پلیز آپ کسی بچے کو بولو اماں کو دودھ بھجوا دیں۔ گلاس میز پر رکھ کر کمرے کی جانب جاتی ہوئی ندرت اس وقت ہما کو بے حد جھنجھلائی نظر آئی۔ یہ اماں بھی بیٹی کی تعریف بگاڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ جب دیکھو ایک ہی بات، یہ سوچے بغیر کہ اگلا بندہ چڑ بھی سکتا ہے۔ ندرت کے لیے دل میں ہمدردی کے جذبات لیے ہما منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ دادی، کیا ہماری پھپھو پڑھائی میں بہت لائق تھیں؟ اندر ندرت کی ہی بیٹی فریال دادی سے پوچھ رہی تھی۔ تو ہاں نا، تمہاری پھپھو پڑھائی میں بڑی ہی اچھی تھی، پورے خاندان میں سب سے زیادہ ذہین وہی تو تھی۔ پھر تو دادی میں بھی زکیہ پھپھو کی طرح خوب سارا پڑھ کے بورڈ میں پوزیشن لوں گی۔ ننھی فریال کے بہت بڑے ارادے پر تو دادی کو بے تحاشا پیار آ گیا اور اسے چوم کر بولی، شاباش میری بچی، اپنے ماں باپ کے لیے باعث فخر بنو، اور کوئی بھی ایسا غلط کام جس سے انہیں ندامت اٹھانا پڑے اس سے کوسوں دور رہنا۔ فخرالنساء کے ایک بھائی محکمہ فشریز میں آفیسر تھے۔ اس بار سردیوں میں انہوں نے بہن کو ڈھیر ساری مچھلی بھجوائی۔ دونوں بہوؤں کے ساتھ مل کر مچھلی صاف کرنے کے دوران حسب عادت اس میں سے بیٹی کا حصہ نکالنا نہ بھولی تھی۔ یہ 5 دانے زکیہ کے ہیں، لو بھائی لڑکیوں، اب ساری مچھلی دھو کے چھنی میں رکھو، میں اتنی دیر میں اسے مسالہ لگاتی ہوں، پہلے زکیہ کو بھی پکڑاؤں۔ باہر جاتی ہوئی فخرالنساء نہ جانے کیا سوچ کر رکی اور پھر گویا ہوئی۔ اپنے گھر میں بے شک اچھے سے اچھا کھاتی پکاتی ہے زکیہ، کیا کروں بیٹا، ماں ہوں نا، اسے دیے بنا رہ نہیں پاتی۔ سچ کہوں تو وہ اس گھر اور سب بڑے بچوں کے لیے اتنی دعائیں کرتی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اسی کی دعائیں ہیں جو اللہ نے ہمیں رزق سے مال کی فراوانی عطا کر رکھی ہے۔ دونوں بہوئیں فرما برداری سے ساس کی باتیں سن رہی تھیں۔ ارے بیٹا، تمہارے سسر کہا کرتے تھے کہ ہماری زکیہ بڑی بختوں والی ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے نا ہمارے گھر میں خوشحالی ہے، اور جس روز سے بیاہ کر سسرال گئی ہے اس کا میاں لاکھوں میں کھیل رہا ہے۔ اللہ پاک نے بڑے رنگ لگا رکھے ہیں میری زکیہ کو۔ مچھلی کا لفافہ اٹھائے پھر اماں تو باہر نکل گئی۔ ساس کے جاتے ہی ہما کی آواز بلند ہوئی، ارے جانے کہاں کہاں سے اپنی منطق ڈھونڈ لاتی ہیں، یہاں ان کے حساب سے تو رافع اور عامر کا کاروبار چلانے اور بڑھانے میں بھئی ہم بہوؤں کا تو کوئی کمال نہیں، ہمارے نصیب کا کچھ ذکر نہیں، جو ہے زکیہ آپا کی دعا سے ہی ہے جن سے ہمارا گھر چلتا ہے۔ جب تک اماں کی زندگی ہے نا کر لے عیاشیاں زکیہ آپا، بعد میں ہم نے کون سا پوچھنا ہے انہیں، کیوں اپنے بچوں کا کچھ نہیں سوچنا کیا؟ ساری زندگی آپا کا گھر ہی تو نہیں بھرنا نا۔ ہما کے بعد ندرت نے بھی دل کی بھڑاس نکالنے میں دیر نہ کی۔ جب بیچاری ماں فخرالنساء کا انتقال ہو گیا تو ایک بیٹی کی حیثیت سے زکیہ آپا نے بھی اپنی ماں کے جانے کا بڑا صدمہ لیا۔ ان کے چہلم تک باقاعدگی سے آ کر وہ ان کے کمرے میں ہی بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا کرتی۔ اس کے بعد تو انہوں نے آنا بالکل کم کر دیا۔ کچھ بھابھیوں کے سرد رویے انہیں میکے کی دہلیز کم ہی پار کرنے دیتے۔ ادھر ساس کا چہلم گزرا نہیں، ادھر ندرت کے مشورے سے ان کے کمرے کا سارا سامان اٹھوا کر سٹور میں جا رکھوایا گیا اور اس کمرے کو بچوں کے لیے سیٹ کر کے اماں کی ہر نشانی اور یاد کو مٹانے میں ذرا بھی تاخیر نہ کی۔
زکیہ آپا اس بات کے دکھ کا اظہار زبان سے تو نہ کر پائیں، مگر جب بھی وہ گھڑی بھر کے لیے بچوں سے ملنے آتی تو اماں کے کمرے کی طرف دیکھ دیکھ کر چپکے سے آنسو بہا لیا کرتی۔ انہیں اس کیفیت میں جیتا دیکھ کر ہما اور ندرت فاتحانہ مسرور ہوا کرتی۔ عامر اور رافع نے بہن کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک پر روکنا چاہا، پر اپنی بیویوں کے سامنے بے بس نظر آئے۔ ساس کے بعد پہلی عید تو سوگ میں گزری، دوسری عید قریب آئی تو شاپنگ سے آ کر ہما اپنا سوٹ ندرت کو دکھا رہی تھی، لیکن ہما کہنے لگی کہ پہلے تو عامر پیسے ہی نہیں دے رہے تھے، پھر نہ جانے دل میں کیا آیا، مجھے پیسے دیے کہ اپنے اور زکیہ آپا کے لیے سوٹ لے لینا۔ اپنے بچوں کے کپڑے کے لیے تو میں نے 2 ماہ پہلے جو کمیٹی نکلی تھی وہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اس میں سے خرید کر لائی ہوں، اور یہ رہا آپا کا سوٹ، کپڑے کی عام دکان سے خریدا گیا معمولی سے پرنٹ اور رنگ والا سستا سا سوٹ نکال کر وہ ندرت کو دکھانے لگی۔ ارے کون سا سستا ہے بھابھی، پورے 1200 روپے میں آیا ہے، کوئی آپا ہمارے جوڑوں پر تو نہیں بیٹھی ہوئی نا، میں نے تو بس عامر کے کہنے پر فرض پورا کرنا تھا سو کر دیا، حالات اچھے ہوں گے نا جب دیکھا جائے گا، ابھی تو ان کے دونوں بچوں کو عیدی بھی رہتی ہے نا۔ بھابھی بہترین سوٹ ہے، بالکل ٹھیک کیا آپ نے، میرے شوہر تو خود کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہے، ان کے بچوں کو بس 200 روپے عیدی دے دوں گی اگر وہ عید پر ملنے آئے تو۔ گئے ہاتھوں ندرت نے اپنے ارادے سے باخبر کر دیا۔ عید کے روز سپہر میں جب زکیہ آپا ملنے آئیں تو دونوں بھابھیوں کے منہ اس وقت یہ دیکھ کر کھلے کے کھلے ہی رہ گئے، کیونکہ انہوں نے ہما کا دیا وہی سستا سا سوٹ سلوا کر پہن رکھا تھا۔ کہنے لگیں، میرے شوہر حسن نے تو عید کے 3 دن کے لیے میرے پسندیدہ ڈیزائنرز کے کڑھائی والے سوٹ دلوائے ہیں، لیکن بھابھی میں نے کہا جو کچھ بھی ہو، آج میں عید کے دن اپنے میکے سے آیا ہوا جوڑا ہی پہنوں گی، حسن آپ والے عید کے اگلے دن پہن لوں گی۔ وہ بول رہی تھیں اور شرمندگی اور ندامت کے گڑھوں میں گرتی ہما اور ندرت، جنہیں کہیں منہ چھپانے کو جگہ نہ مل رہی تھی۔ زکیہ آپا خالی ہاتھ نہیں آئی تھیں، کیک، مٹھائی، بچوں کے لیے کھلونے، عیدی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں اور دونوں بھابھیوں کے لیے اپنے جیسے حسین شاندار ڈیزائنر کڑھائی والے سوٹ لائی تھیں۔ ارے آپا اتنا سب کچھ کس لیے، ہم نے آپ کو دینا ہے، لینا تو ہرگز نہیں۔ دونوں بھائیوں نے انہیں منع کرنا چاہا تو وہ مصنوعی ناراضی سے بولی، ارے میں تم دونوں سے بڑی ہوں اور بڑوں کو انکار نہیں کرتے، جب تک میرے اماں ابا زندہ رہے نا تو میں بھی میکے کے مان میں چھوٹی ہی بنی رہی، اماں جو کچھ دیا کرتی میں خوشی سے پکڑ لیا کرتی، مگر اب تو نہیں۔ اپنی ماں کو یاد کر کے آپا کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے۔ اللہ میرے میکے کو شاد رکھے، بڑی بہن ماں کے برابر ہوتی ہے، اس لحاظ سے اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں تم سب کا خیال رکھوں۔ اس دوران ہما اور ندرت کی حالت کاٹو تو لہو نہیں کے مصادق تھی۔ زکیہ آپا کی اعلیٰ ظرفی کے آگے ان دونوں کی پست ذہنیت کا بت پاش پاش ہو گیا۔ آپا سچ میں بڑے بختوں والی تھیں، ہوس اور حسرت سے مبرا، شفقت سے بھرپور، جنہیں نہ تو کل کوئی لالچ تھا اور نہ ہی آج۔ ایک صرف عزیز تھا تو اپنے میکے کا مان، جس کی سلامتی کے لیے وہ بے لوز دعا گو رہا کرتی تھی، اور اس بات کو انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ثابت کر دکھایا۔ اماں کے مرنے کے بعد زکیہ آپا سے روا رکھے جانے والا سلوک، ان کے کمرے کا سامان سٹور میں رکھوا کر آپا کو دی گئی اذیت پر اپنا فتح کا جشن منانا، عامر اور رافع کا مسلسل گرتا ہوا کاروبار اور گھریلو حالات میں مندی، یہ سب ہما اور ندرت کے لیے ایک ایک کر کے آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا، جس میں انہیں اپنا کردار داغدار نظر آ رہا تھا۔ عید نام ہے اپنوں کے لیے دلوں میں جمی کدورت اور رنجش کی سیاہی کو مٹا کر سچے پرخلوص جذبوں کے ساتھ ان سے ملنے کا۔ غلطیوں کی اصلاح اور تلافی کے لیے شاید عید کے دن سے زیادہ بہتر موقع اور کوئی نہ تھا۔ اس کا دیر سے ہی صحیح، مگر انہیں احساس تو ہو گیا تھا، جب ہی دونوں بھابیاں آنکھوں میں آنسو اور دل میں احساس شرمندگی لیے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ایک ساتھ اٹھ کر زکیہ آپا کے گلے جا لگیں۔